अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माजरत के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सफान खान। इंतखाबात की तरफ हम बढ़ तो रहे हैं इस पर, लेकिन साथ साथ शकूक व शुबहात अपनी जगह बरकरार हैं। आज भी अगर आपस में लोग मिल रहे हैं तो सवाल ये पूछ रहे हैं जी कि इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, और क्या वजह है जी कि शकूक व शुबहात इस वक्त भी एग्जिस्ट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। ये जिम्मेदार कौन है शकूक व शुबहात दूर करने का। और साथ साथ अमन अमान के हवाले से जब बात हो रही है और अमन अमान के हवाले से कहा जा रहा है जी कि सिक्योरिटी सूरत जिस तरह से खराब हो रही है, अवामी नेशनल पार्टी की बात करें, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, खास तौर पे कहा जा रहा है जी कि जो लिबरल इस पर जमातें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है स्पेसिफिकली, और शायद इंतखाबात को इल्तिवा करने की कोई कोशिश हो रही है, कोई साजिश हो रही है, या फिर इस पूरे सिस्टम को, इस निजाम को जो इस पर है वो खत्म करने की कोई साजिश हो रही है। आखिर ऐसा कुछ हो रहा है, और अगर हो रहा है तो हमारी जमातों को क्या एक होकर इसका मुकाबला करना चाहिए, ये आज का टॉपिक है जी। आज बड़े एक्सक्लूसिव पैनल हमें स्टूडियोज में इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है जनाब इकराम चौधरी साहब, आप सीनियर वकील हैं, कानूनदान है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया से शो में ज्वाइन किया। शहरा रजा साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया शहरा साहब, शो में ज्वाइन किया। सेनेटर ताहिर मशहदी साहब, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर, आपने शो में ज्वाइन किया। मैं स्टार्ट मशहदी साहब आपसे करना चाहूंगा, क्या आप समझते हैं जिम्मेदार कौन है ये जो हमले सियासतदानों पर इस वक्त हो रहे हैं बार बार, और कुछ दिनों के अंदर इतने सारे हमले हो चुके हैं। आप समझते हैं कि इंतखाबात अल्तवा का शिकार होने वाले हैं और दहशतगर्द नहीं चाह रहे कि इंतखाबात हो पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमले हो रहे हैं वो तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, वो खुद क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने पहले वार्निंग भी दी और हर हमले के बाद वो खुद क्लेम करते हैं वो है तहरीक तालिबान। हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और सब कसूरवार हैं जितने भी हैं, 1979 से लेके आज तक, चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट हो या सिविलियन गवर्नमेंट हो, जब से ये कर्स ऑफ सेक्टेरियनिज्म आया और उसके बाद ये मजहब को की इंतहा पसंदी और उसको पॉलिटिक्स में लाने की शुरू की, उस वक्त से लेके आज तक हर हुकूमत ने अपनी आंखें बंद कर दी और ये लोग पावरफुल होते गए इतना कि अभी उन्होंने इलेक्शन से पहले थ्रेट किया। और किसको थ्रेट किया? लिबरल जमातों को, जिनको सेकुलर जमातें कहते हैं। सेकुलर तो कहते हैं, बट अल्लाह के फजल करम से जितने भी लोग हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हो, ANP में हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में है, अल्लाह के फजल से वो सब मुसलमान हैं और बहुत अच्छे मुसलमान हैं और उनसे कम्पीट करते हैं अपने मजहब के मामले में। सिर्फ जैसे कि हम लोग कहते हैं कि किसी के मजहब को ना छेड़ो, अपने मजहब को ना छोड़ो, हम कहते हैं कि जी हमारे पास इतनी हो, और ये पाकिस्तान बनने के वक्त पे ये सारी डिसीजन हो गई है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को चॉइस दी गई थी। कायदे आजम ने कहा था कि मैं वादा किया था कि मैं आपको एक लिबरल, मॉडर्न, टॉलरेंट और डेमोक्रेटिक, ये 4 वर्ड्स कायदे आजम के, मेरे नहीं है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नहीं है, ये कायदे आजम के वर्ड्स हैं। मैं ये पाकिस्तान दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जब चॉइस आई तो जिम्मेदार मुसलमानों ने, ये जो मजहबी पार्टी थी जमात इस्लामी हिंद एंड जमात, इनको रिजेक्ट किया। उन्होंने कायदे आजम की लिबरल, मॉडर्न और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। ये तो फिलॉसफी है मशहदी साहब, लेकिन इस पर जिम्मेदार कौन है? अगर आप कह रहे हैं कि तालिबान जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, तो आप क्यों पूछ रहे हैं जब वो आपको बता रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस जो अगर अपोलोजिस्ट हैं तो वो भी बराबर के जिम्मेदार करार पाएंगे? बिल्कुल जिम्मेदार है, वो उससे ज्यादा जिम्मेदार है, इस वजह से कि उनको स्पेस दे रहे हैं, उनको वो एक अंदर आने का और उनको एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्योंकि जब 200 आदमी, 200 मुसलमानों को मस्जिद में या इमाम बारगाह में मारा जाता है, तो फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं जी, अगर वो ड्रोन अटैक नहीं होती तो ये ना करते, अगर अमेरिका ना होता नहीं, तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि पाकिस्तानियों को मारा गया है, पाकिस्तानियों का खून किया गया है और ये दरिंदे हैं जिन्होंने ये किया है, ये क्यों नहीं कहते? तो इंतखाबात शैला साहबा, फिर ये लोग जो सवाल बार बार पूछ रहे हैं इस पर के इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, और वो लोग जिसके अंदर बाशऊर लोग भी शामिल हैं वो बार बार पूछते हैं जी एक दूसरे से इंतखाबात होंगे नहीं होंगे। आप भी कहीं जाते होंगे, आपसे भी शायद पूछते हो जी इंतखाबात वक्त पर होंगे। ये लोगों में शकूक व शुबहात इतने क्यों है इस वक्त, और अगर ये है तो इस अफरा तफरी को खत्म करने का जिम्मेदार आखिर है कौन? देखिए, मैं इस बात से इत्तफाक करती हूँ कि लोगों में एक खौफ है, और ये जो दहशत गर्दी की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है कि इस दहशत से टर्न आउट ना हो
اور جو ان کی خواہش ہے کہ ایک ٹرانزیشن فیز تھا اور ایک اچھی اور ہم جمہوریت کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو وہ نہیں چاہتے, کیونکہ جمہوریت انہیں سوٹ نہیں کرتی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس بات پہ شور مچایا جاتا ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ملیٹنٹ ونگ, اور اس پہ ایک ہنگامہ ہے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ملیٹنٹ جو ہے ان کی ان کا پولیٹیکل ونگ جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے, جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے. کبھی ان کو دھول اڑا کے اچھے طالبان کہتا ہے, کبھی یہ کہتا ہے کہ بیچارے مسلمان ہیں تھوڑے سے ادھر ہو گئے, کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ ڈرون کا ریئیکشن ہے, اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے خیالات تو ایک تھے, ہمارے صوبے کو چھوڑ دیں, اور پھر اس صوبے سے سارا سب کچھ ہوتا ہے. تو ان کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ بے شک الیکشن لڑیں کریں, لیکن ہمیں تو ایون لیول پلئنگ گراؤنڈ تو نہیں مل رہا نا. ہمیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی ANP اور MQM نہ نکلے. اور کیا آپ دونوں پارٹیز کے اس وقت اپنی انتخابی مہم نہیں چلا پا رہے اس وقت, ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان پرٹیکولر سندھ کے اندر جس طرح سے دیکھیں, یہ تو ایک ہماری اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے جو جن کی جڑیں عوام میں ہیں, ان کو معلوم ہے کہ کسی بھی حالات میں انہیں کیسے مہم چلانی ہے. یہ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں چلا پا رہے, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے, ملک میں ماحول ہوتا ہے, انتخابات جو ہیں یہ ایک خوشی کا وقت ہے کہ بھئی آپ جس سے خوش ہیں اس کو آپ ووٹ ڈالیں گے, جس کو آپ خوش نہیں ہیں آپ بتا دیں گے کہ ہم ہی طاقت ہیں, ہم ان کو ہٹا سکتے ہیں, ہم انہیں لا سکتے ہیں. یہ تو عوام کا خوشی کا دن ہے نا, کہ ان کا جو ہے طاقت کا اظہار ہونا ہے. اگر عوام پہ آپ کو بھروسہ ہے تو جو آپ کو قوتیں عوام جنہیں نہیں پسند کرتی وہ ہٹ جائیں گے. آپ کون ہیں دہشت سے ڈکٹیٹ کرانے والے کہ یہ تینوں کے لیے ووٹ نہ ڈالیں, ان کو یہ نہ کریں. اور وہ قوتیں جن کو وہ دھمکی نہیں دے رہے, جن کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری گارنٹر ہوں گی, یہ ہوں گی, یہ ان کا ٹائم ہے کہ جب وہ جو ہے وہ نہیں تھی انتخابات کے وقت, تو ہم اپنے آگے لاش رکھ کے کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ آئیے اور الیکشن لڑیے, کچھ نہیں ہوگا. آج وہ کیوں نہیں کہتی جب ہمارے گھر میں لاشیں جا رہی ہیں کہ نہیں جی اگر ہم ان کے کبھی گارنٹر نہیں بنیں گے اور ہم اپنے تمام پارٹیوں کے ساتھ ہیں, اس ملک کو پولیٹیکل پارٹیز نے چلانا ہے, اس ملک کا مقدر ڈیموکریسی ہے, عوام کو فیصلے میں جانے دیں, آپ یہ نہیں کریں. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو آپ کا اس پر نقطہ نظر آئے گا. ہم صاحب میں آپ کی طرف اس گفتگو کو اس لیے ضرور لے کر آ جاؤں گا, کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ قصوری صاحب بھی تھے, آپ بھی تھے, اور سوال اٹھ رہا تھا. تو قصوری صاحب مشرف صاحب کے کیس کے حوالے سے اس کی ہیئرنگ آج بھی تھی, جو اب 22 اپریل تک ملتوی ہوئی ہے, جس میں آج بھی آپ جو ہیں پیش ہوئے کورٹ کے اندر. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ مشرف صاحب کا کیس کھل گیا ہے اور یہ انتخابات نہیں ہوتے اس ملک کے اندر. اگر یہ پنڈورا باکس کھل گیا, یہ معاملات سامنے آ گئے, انتخابات اس ملک میں نہیں ہوتے. ایک وہ افراتفری, پھر ایک 62-63 کی افراتفری مچ گئی تھی, ہر آدمی سے سوال پوچھے جا رہے تھے, اور اب یہ دہشت گردی کے حملے ہو گئے. آپ کو لگتا ہے ٹائم پہ ہوں گے, اور اگر بڑھتے ہیں تو کوئی آئینی طریقہ کار ہے بڑھانے کا, جی کیا ہوگا؟ یہ مشکلات ضرور ہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ الیکشنز بالکل ہوں گے. اور میں نے بارہا یہ بات کہی ہے, اگر کچھ کانسٹیچوئنسیز میں مشکلات پیش آ جائیں تو ان کے الیکشن دنیا بھر میں نظام ہے وہ پوسٹ پون کر دیے جاتے ہیں اس حد تک. لیکن پورے الیکشن پروسیس کو ختم کرنا یا اس کو ڈیلے کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں نہ پاکستان کے سیاسی استحکام کے لیے سود مند ہوگا, اور نہ ہی موجودہ دہشت گردی کی جو فضا ہے کنٹرول کرنے میں مددگار ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ریپرزینٹیو گورنمنٹ آنے سے پاکستان میں موجودہ دہشت گردی اور دیگر ایسے محرکات جو اس وقت مشکلات کا سبب بن رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور ایک بات یہ جو آپ حملے ہو رہے ہیں, عوامی نیشنل پارٹی پہ کل حملہ ہوا, انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگراں حکومت پہ, جب اسود ولی صاحب نے کہا کہ مقدمہ قائم ہونا چاہیے الیکشن کمیشن پہ, جی اس وقت سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے ملک چلا کون رہا ہے اس وقت؟ سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے معاملات, الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھ رہا ہے آیا, یا نگراں حکومتیں دیکھ رہی, کون چلا رہا ہے جی ملک؟ اگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں جی, تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اسی طرح اپنا کام کر رہی ہے جس طرح سابق ادوار میں تھا. میں یہ صرف الزام یا یہ سمجھ لیجئے کہ بیان برائے بیان نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے ہاں ہو رہی ہیں وہ اس کی نشاندہی کر رہی ہیں. مثلا اٹارنی جنرل پاکستان اس مشرف صاحب کے کیس میں پیش ہو رہے ہیں. ان سے جب عدالت میں سوال کیا گیا کہ فیڈریشن کا کیا نقطہ نظر ہے ان پروسیڈنگز کے متعلق جو آرٹیکل 6 کے تحت ہونی چاہیے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں 2 قوانین ہیں, ایک ہے یعنی ٹیررزم ہائی ٹریزن ایکٹ پنشمنٹ ایکٹ 1973, اور دوسرا قانون ہے کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1976. یہ پہلا جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے
کہ کیا چیز ہائی ٹریزن میں شمار ہوگی، اور پھر یہ کہ اس کا اسپیشل کورٹ کس طرح بنے گی، ٹرائل کیسے ہوگا، یہ دوسرے قانون کے تحت آگے چلتا ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور پھر آج بھی ان کا پیش ہو کر عدالت کی معاونت کرنے کی بجائے معاملات کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے جو ان کا ایک انداز تھا، ایک کانڈکٹ تھا، حتیٰ کہ تو آپ کو اس سے لگا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے. ایکٹنگ فیڈرل سیکرٹری ان کو کہا گیا کہ آپ کو وہ فائل لانے کے لیے کہا گیا تھا جس میں یہ ساری پروسیجر. آپ اسٹیبلشمنٹ کیا کس ہے پر، یعنی یہ ملک جو ہے وہ ایجنسی چلا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایجنسیز کا اگر 100% نہیں تو ایک مؤثر کردار اس موجودہ نظام کو چلانے میں، اور یہ جو آپ کے انٹرم رجیمز بنی ہیں پروونسز میں بھی اور مرکز میں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں مشہدی صاحب کے ابھی ایک رہنما متحدہ موومنٹ کے شہید ہوئے جی اس پر ریسنٹلی، یا ANP کے کوئی رہنما شہید ہوئے جی ابھی ریسنٹلی، جتنے حملے ہوئے اس پر ذمہ دار وہاں کی صوبائی نگراں حکومت ہوتی ہے، ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوتا ہے. کس طرف کہیں جی کہ کون ذمہ دار ہے یہ ہو رہا ہے جی؟ دیکھیے میرا نقطہ نظر اس پہ یہ ہے کہ آپ کی سول اور ملٹری ایجنسیز جو ہیں باقی انتظامیہ کے علاوہ ان کا ایک مؤثر کردار ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، سارے ملکوں میں ہوتا ہے. آخرکار یہ کیوں نہیں ٹریک ہو رہا، کیوں نہیں ٹریس ہو رہے کہ کراچی میں پیچھے کون لوگ ہیں، بلوچستان میں کون ہے، فاٹا میں کون ہے، یہ سوات میں جو حادثات ہو رہے ہیں، ابھی پشاور میں جو حادثہ ہوا اور مختلف ملک کے حصوں میں یہ حادثات آخرکار کون سے ایسے عناصر ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بعض اوقات آ جاتا ہے طالبان کہتے ہیں جی ہم نے کیا. میرا نقطہ نظر تو اس پہ یہ ہے کہ بہت سارے طالبان کے جو بیانات ہم انٹرنیشنل اور نیشنل پریس میں دیکھتے ہیں، یہ میں اس امکان کو رد نہیں کرتا کہ یہ بھی مخصوص طبقات کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آتے ہوں طالبان کی طرف سے. میں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھوں گا، اس بریک کے بعد ہم گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے، آپ دیکھتے رہے گا نیوز پر. ویلکم بیک ٹو معذرت کے ساتھ مشہدی صاحب، میں آپ کی طرف پہلے اپنی بات چیز تو وہ بیسیکلی میں یہ کہنا چاہوں گا، درست طور پہ مشہدی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے جہاد کے نام پہ جو سلسلہ شروع کیا اس کے ایکشن اور ری ایکشنز وہ اور اس کے نتائج اور اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ وقت سے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھی، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو ایلیمینیٹ بھی کیا گیا، لیکن اب بھی اس میں بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ اتنے مؤثر اور اتنے ایکٹیو ہیں کہ انہوں نے بہت سارے ایریاز کو امبیلنس میں ڈال دیا ہے. اس یعنی طالبان کے فیکٹر کو ہمارے جو مختلف واقعات ہو رہے ہیں تشدد کے، دھماکوں کے، کلنگز کے، اس کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا. لیکن آخرکار اس کے خلاف ہم نے جو ایک جنگ شروع کر رکھی ہے، اور جس میں ڈیفینیٹلی میں تو مطلب ہے اس بات کا یعنی واضح اظہار کرتا ہوں کہ ہم امریکن جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم نے اس کو پاکستان سے مسلط کر دیا. جنگ پہ اوپینین ہے، میں اس بات پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذمہ دار پھر کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ ذمہ دار تو کلپریٹ جو ہیں وہ تو ہیں، لیکن امن و امان قائم رکھنا اور آپ کو سیکیورٹی اور تحفظ فراہم کرنا، یہ ذمہ داری اولین حکومت کی آئے گی جی؟ اس پر الیکشن کمیشن کی آئے گی، کورٹ کی آئے گی، کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوری دنیا میں چاہے وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو یا ایون ڈکٹیٹرشپ ہو، اٹ از دی پرائمری ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. پرائمری ریسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہوتی ہے پروویژن آف لا اینڈ آرڈر اینڈ سیکورٹی فار اٹس سٹیزنز. یہ ناٹ اونلی اس میں ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی انشائنڈ ہے یہ ریسپانسبلٹی، اور قائد اعظم میں بھی یہی ریسپانسبلٹی، یہی الفاظ کہے تھے پرائمری ریسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے. اب گورنمنٹ میں کس کے پاس ہوتی ہے؟ کامرس کو کامرس منسٹری چلاتی ہے، انڈسٹریز کو انڈسٹری منسٹری چلاتی ہے، انٹیریئر منسٹری فیڈرل لیول پہ، بٹ 18 امendment کے بعد اور اس سے پہلے بھی، بٹ اب یہ پیورلی پروونشل گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے، اور پروونشل گورنمنٹ میں ہوم ڈپارٹمنٹ کی. اس کے بعد ان کے انڈر ہوتے ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز. تو لا انفورسنگ ایجنسیز نو ڈاؤٹ پاکستان میں یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے. وہ انڈر پیڈ ہیں، انڈر ٹرینڈ ہیں، انڈر اسٹرینتھ ہیں، پولیٹیسائزڈ ہیں، ان کی وہ جو ہے موٹیویشن کم ہے ان کی، مطلب کہ وہ ایکسکیوزز آر مینی بٹ ریزنز نل.
تو یہ والی بات تو ہے. تو یہ رسپانسبلٹی جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ تو ہے پروونشل گورنمنٹ, ہوم ڈپارٹمنٹ اینڈ دا لا انفورسنگ ایجنسیز. اب پرابلم آ جاتا ہے کہ ہماری الیکشن کمیشن کو بھی ون اینڈ اونلی انڈر دا 20th امینڈمنٹ ہم نے جو انویسج کیا تھا, جو پارلیمنٹ نے انویسج کیا تھا ایز اے انڈیپینڈنٹ ساورن کانسٹیٹیوشنل باڈی, اور انہوں نے خود اپنے کرچز ڈھونڈ لیے. اب ہر چیز کے لیے وہ سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں. دے آر ناٹ سپوز ٹو بی آسکنگ اینی بڈی اور ڈوئنگ اینی. یہ بالکل انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ الیکشن کمیشن ہونی چاہیے جس کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں الیکشن کیسے کروانا ہے. اگر اس وقت میں تھوڑا سا آپ یہاں پہ اگر ناظرین کو کلیئر کرتے چلیں, پھر میں لیگل پوائنٹ آف ویو بھی لیتا ہوں, پیپلز پارٹی پوائنٹ آف ویو پہ لیتا ہوں. اس وقت سب میں اوپر سپریم کورٹ ہے, پھر الیکشن کمیشن ہے, اور پھر یہ نگراں حکومت ہے. یہی اسٹرکچر ہے جی سب پاور کا, یا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الیکشن میں تو سپریم کورٹ نہیں ہے نا, الیکشن میں کام انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان انسٹیٹیوشن میں ہے جو ہماری کانسٹیٹیوشنل اور سپریم ہے اپنے. سپریم کورٹ بار بار بیان دے رہا ہے کہ شفاف انتخابات جو ہے وہ ہم کرائیں گے. وہ تو ہماری پیکیولر سچویشن ہے پاکستان میں کہ سپریم کورٹ کو ہر چیز میں آنا پڑ رہا ہے, اور ہم لوگ اور وہ بھی لے لیے. اور ریپرزینٹیشن آف پیپلز ایکٹ میں ہے کہ ریٹرننگ آفیسرز ول بی فرام دی ایگزیکٹو لکھا ہوا ہے. اینڈ آرٹیکل 218 میں صاف لکھا ہوا ہے کہ دی الیکشن کمیشن ہر چیز کر سکتی ہے, سب کچھ کرے گی ان اکارڈنس ود دا لا. تو لا ایگزسٹ کرتی ہے, ریپرزینٹیشن آف پیپلز ایکٹ کرتی ہے, ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز ایکٹ ایگزسٹ کرتی ہے, دوسری لاز بھی ہے. تو ود ان دیٹ فریم ورک اس کو 18th امینڈمنٹ میں یہ جو سسٹم بنائی تھی 20th میں یہی تھا کہ اس کو ہم بہت پاورفل بنا دیں جیسے کہ دنیا. اور یہ یونیک ہے, یہ گورنمنٹ یونیک ہے پاکستان جو اس پر پوچھ رہا ہے بار بار سپریم کورٹ سے, یہ الیکشن کمیشن غلط کر رہا ہے جی بار بار چیز نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا کہ وہ خود اپنے کرتے. اب پاکستان میں پیکیولر سچویشن ہے, میں مانتا ہوں, مگر یہ صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں نہیں ہے. وہ ہم نے اس لیے کہ وی کانٹ ٹرسٹ دا پارٹی ان پاور. اب کہ جی وہ اچھی انڈیا میں وہ جو پارٹی پاور ہوتی ہے وہ تمام سیاسی پارٹیز نے پچھلے کئی مہینوں سے بڑے فخر کا آپ لوگوں نے سیاسی جماعتوں نے مظاہرہ کیا جی کہ پہلی بار ہم نے ایک ایسا نیوٹرل اور غیر جانبدار چیف الیکشن کمشنر جو ہے تعینات کیا ہے, ایک بڑا انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود اب آپ لوگ غیر مطمئن ہیں اس سے. نہیں, اس میں کوئی یہ نہیں کر سکتا, خدا نہ خاصتا ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے یا کوئی کبھی اچھالیں گے. بہت اچھے لوگ ہیں اور چیف الیکشن کمشنر تو بہت مشہور, اور جا رہے ہیں. تو یہ بہترین لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں اویلیبل تھے, اچھے لوگ ہیں, اچھی نیت والے ہیں, اچھے. یہ ہم بات کر رہے ہیں ایکسپیرئنس, پولیٹیکل ایکسپیرئنس کی. ہم بات کر رہے ہیں جو کسٹمز, ٹریڈیشنز, پارلیمنٹری پریکٹسز تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہیں. تو اس میں ابھی تک ہماری الیکشن کمیشن اپنی مطلب کہ انفنسی سے نہیں نکلی کہ بالکل ہی ہر قسم کے آرڈرز ہو رہے ہیں. اب ریٹرننگ آفیسرز نے مذاق بنا دیا پوری کی پوری. ایک بھی لون ڈیفالٹر کو نہیں ڈسکوالیفائی کیا, ایک بھی ٹیکس ڈسکوالیفائی نہیں کیا. تو یہ کیا کس قسم کی وہ تھی, اسکروٹنی تھی. تو وہی لوگ آ گئے, وہی 2% رولنگ ایلیٹ یہ وہ جو 1947 سے ممبرز بن رہے ہیں وہی آ کے پھر بن رہے ہیں. تو شریف صاحب ابھی اگر آپ سمجھتی ہیں کہ صوبائی نگراں حکومت ذمہ دار ہوئی, اگر ANP پہ حملہ ہوتا ہے تو صوبائی نگراں حکومت ذمہ دار ہے, اور پھر کیا الیکشن کمیشن ہی ان کو برطرف کر سکتا ہے یا کسی اور کے پاس ہی پاور ان کو برطرف کرنے کی, اگر کسی کو ہٹانا چاہے ان کو جی کہ یہ صحیح پرفارم نہیں کر رہے, وہ ماحول ہی فراہم نہیں کر رہے جو انتخابات ہو سکیں سازگار طریقے سے؟ دیکھیے ذمہ دار تو صوبائی حکومت ہی ہے اور اس کو تمام پاورز ہیں اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پاورز استعمال کرے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہمیشہ کہ ہمارے ہاں سیف ہیونز ہیں, اور جب تک ہم بار بار جو ایک بات کرتے ہیں تو وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ جب تک فیسیلیٹیٹرز موجود ہیں, سیف ہیونز موجود ہیں. اب کوئی اچانک آدمی تو نہیں چلتا وزیرستان سے دوڑا دوڑا آیا اور عباس ٹاؤن میں آ کے پھٹ گیا, یا کسی جگہ جلوس میں پھٹ گیا, یا جو ہے کوئٹہ میں آیا. ہمارے ایسی جگہیں موجود ہیں کہ وہ آ کے چھپ جاتے ہیں, لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو سب کرتے ہیں. تو کوئی بھی گورنمنٹ ہو
جب تک ان کے لیے سافٹ کارنر موجود ہے ہمیں مشکل رہے گی. تو اب بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اینٹی ٹیررزم ایکٹ اور پالیسی کیوں نہیں بنائی. جی وہ بن جاتی جب تک آپ کلیئر نہیں ہوں گے تو آپ نہیں ہوں گے. اب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور بڑے 1970 کے انتخابات کے بعد یہ پہلی دفعہ ایک نظریاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں بڑا واضح ایک جو ہے ایک طرف ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں ایک طرف ایک. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ ایک طرف درود والے ہیں اور ایک طرف بارود والے ہیں. تو یہ اب عوام کو اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. کیونکہ اب یہ بہت ہی کلیئر آ گیا کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں, ان کے نہ جلسوں میں دھماکے ہوں گے نہ کچھ ہوں گے, ان کو آپ سپورٹ کریں, اور یہ لوگ برے ان کو مارا جائے گا. تو اس صورتحال میں ایک طرف تو اس دہشت گردی سے روکا جا رہا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ میں نے اپنی بات میں کہا تھا کہ ہمارے الیکشن کمیشن کا بھی معیار ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک آدمی کو جعلی ڈگری پہ 3 سال کے لیے نااہل, ایک کو 1 سال کے لیے نااہل. 11 کیسز تھے جس میں سیمل کامران, سمینا خاور حیات وغیرہ یہ سب کے پیپرز پاس ہو گئے. نادر مقصی صاحب کا ریجیکٹ ہو گیا. مراد علی شاہ جو کہ 2008 میں ڈوئل نیشنل نہیں تھے, اور صادق میمن صاحب دونوں جو ہیں 2011 میں یہ ڈوئل نیشنل ہوئے. 2012 میں کوشچن آیا اور انہوں نے وڈرا کی نیشنلٹی اور دوبارہ جیت کے آئے. اب انہیں کیوں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ تو یہ عجیب سے سوال ہیں. اسی طرح جو ہے راجہ پرویز اشرف صاحب پر کوئی چارج فریم بھی نہیں ہوا ہے, کوئی ابھی چلنا ہی نہیں شروع ہوا. اور یہ جو گہما گہمی انتخابات کی آپ نے کہا تھا شروع میں کہ بڑا خوشی کا ماحول ہوتا ہے, انتخابات ہوتے ہیں, یہ گہما گہمی جس طرح الطاف حسین صاحب نے بھی بیان دیا, انہوں نے کہا کہ صرف انتخاب کیا صرف پنجاب میں ہو رہے ہیں. جی اس پر ظاہر ہے وہ انہوں نے ان کا نام ہی نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی پی پی پی, ایم کیو ایم اور اے این پی, ان کا نام ہی نہیں لیا. تو 2-3 پارٹیاں خوب جلسے کریں, خوب گھومے پھریں, کیونکہ وہ ان کے گارنٹر بھی تھے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ ایسی دہشت گردی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ سندھ میں ووٹر نکلے, آپ چاہتے ہی نہیں کہ کے پی کے میں ووٹر نکلے, آپ چاہتے ہی نہیں کہ بلوچستان میں ووٹر نکلے. تو یہ ساری صورتحال میں پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ اسٹینڈ لینا چاہیے. جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ سے اتنی دفعہ ڈائیلاگ کیا گیا, آپ نے ہر دفعہ ڈائیلاگ جو ہے وہ اس کو سبوٹیج کیا, 7 دفعہ ڈائیلاگ کیے گئے, یہاں تک کہ آپ کو 45 کروڑ روپے بھی دیے گئے, آپ کے 40 لوگ بھی چھوڑے گئے. تمام تھریٹس آپ لوگوں کو مل رہے ہیں اس وقت, اور ڈسپائٹ ایوری تھنگ آپ دونوں اس بات پہ قائم ہے کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے. اس کے علاوہ بالکل, اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں آپ دونوں جس پہ کام بالکل. اور وہ لوگ جو ہمیشہ سے اپنے ریڈ بندوق کے زور پہ کرواتے آئے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو جو بھی کارروائی کرنی پڑی انہیں چھپ کے کرنی پڑی, اور اس ملک کے لوگوں نے کنڈیم کیا ہے. مشاہدہ انتخابات وقت پہ ہوں بالکل ہونے چاہیے. اب تو بہت ضروری ہو گیا ہے. اگر ہم لوگ ان لوگوں سے دب گئے, اگر ہم نے اپنا ایمان کو کچا دکھایا, اگر ہم لوگ خوف زدہ ہو گئے, تو یہ ہمارے آنے والی نسلوں کو افیکٹ ہوگا. یہ وقت ہے کہ جب ہم نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہو جانا چاہیے, اپنے چھوٹے پیٹی پرابلمس کو چھوڑ کے, اور سمجھتی ہوں کہ اس میں بھی ایک موٹو ہونا چاہیے, اس میں بھی ایک موٹو ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کہیں کہ ہم تمہارے گارنٹر نہیں ہیں, ہم گارنٹر نہیں ہیں ہمارے. ایک بات ہے مشاہدہ, یہ جو ایک ہونے والی بات ہے, یہ 5 سال سے تو ہم سنتے آ رہے ہیں ایک ہو جائیں سر, اور یہ جو خونی انتخابات لفظ ہے یہ لفظ کافی مہینوں پہلے شروع ہو گیا تھا استعمال ہونا تجزیوں میں. آپ لوگ کو ان سے ریٹنگ ملتی ہے تو آپ ان کو بلا کے تجزیے لیتے ہیں. ریٹنگ عوام دے دیتی ہے نا جی, وہ عوام سنتی ہے. عوام کو بھی کوئی خوش ہونے کا ٹائم چاہیے. آپ شام سے جو بلاتے ہیں خوش ہوتی ہے. دیکھیے خونی انتخاب کا لفظ استعمال ہوا بار بار, تو آپ لوگ ایکسپیکٹ تو کر رہے ہوں گے یہ سب کچھ ہوگا. یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کو ہر قسم کا پاور ہے آف اے نارمل گورنمنٹ, وہ خاموش بیٹھی ہوگی کہیں نہ کہیں. کس کو کر رہی ہے ہمیں نہیں پتا, اپنے آپ کو کہتے کر رہی ہے کس کو. ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ جی ہماری پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ بھی سو جائے گی جو کہ از سپوز ٹو سپورٹ دی گورنمنٹ ان پاور. ہمارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ دی آرمی از دیٹ بیک اینڈ کال آف دی گورنمنٹ. جب گورنمنٹ چاہے اس کو بلا سکتی ہے ان ایڈ آف سول پاور انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا, مگر یہ ہے کہ کچھ بھی ہو ہم نے الیکشن لڑنی ہے,
اور الیکشن اس پہ تو آج بھی قائم ہے، اس بات پہ تو آج بھی قائم ہے آپ کے عوام کا حق ہے. عوام جس کو چاہے جس سے پیار کرتی ہے اس کو ووٹ دے اور اپنے خواہش کو وہ پورا کرے. یہ جو تمام سانحات ہوئے، باز ٹاؤن ہوا، یہ تمام جو پورے اس وقت ملک میں ہو رہے تھے، تو اور یہ جو خونی انتخاب لفظ صاحب نے کہا، شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے بار بار آ کے تجزیوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، تو آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی شیلا صاحبہ کہ یہ ہوں گے خونی انتخابات، یا آپ کیا یہ انکمپیٹنس کا تذکرہ کر رہے ہیں نگراں حکومت؟ دیکھیے خونی انتخابات 2008 کے بھی ہوئے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی لاش معمولی لاش نہیں تھی. بات یہ ہے کہ ہم تو اس کے بعد بھی الیکشن میں گئے. اصل بات یہ ہے کہ اگر یہی اسلام ہے اور یہی نظام پاکستان میں یہ جماعتیں لانا چاہتی ہیں جن کو وہ گارنٹر بناتے ہیں، تو پھر آپ کو عوام کو فیصلہ کرنے دینا. اگر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو وہ گارنٹر بنانے کو کہہ رہی ہیں یہ طاقتیں، اور جن کو وہ کہہ رہی ہیں کنڈیم کرنے، تو آپ راستے آپ نے آرڈر دے دیا نا، آنے دیں عوام کو، آنے دیں. آپ کی بندوق کی نوک پہ یہاں فیصلے نہیں ہوں گے. آپ سے ڈائیلاگ جب ہی ہوگا جب آپ ہتھیار پھینکیں گے اور جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو جو ہے آپ اس کی بڑھتر جو ہے وہ کریں گے. اور کوئی بھی جو اس وقت پارٹی ہے جو آڑ لے رہی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کی لاڈلی پارٹی ہے، جب ان سے ڈائیلاگ کرے گی وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے سپریم نہیں ہوگی. اسے سپریم وہ ہو ہی نہیں سکتی، اس کو پہلے ان سے کہلوانا پڑے گا. تو جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں گڈ کہہ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تو بیچارے اچھے ہیں یا وہ ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کے بھی دوست نہیں ہیں. اور آپ سوموٹو کی جو بات کریں تھی، سوموٹو لینے میں چاہیے اس معاملے میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ ہر چیز پہ ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ جو کھلی دھمکیاں ملی ہیں، تو ان جماعتوں کے لیے جن کو وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ان کو بلا کے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ ان کو کیا کہیں گے. یہ پھر آپ پھر کورٹ پہ ڈالیے، پھر آپ کہیں گے میں تو نہیں ڈال رہی، میں تو کہہ رہی ہوں وہ تو کہہ رہی ہوں نا، میں تھوڑے لے جا رہی ہوں. سوموٹو تو کورٹ ہی لیتا ہے نا، تو وہ لیتے ہیں تو کہہ رہے ہیں. نہیں یہ ایریا ایسا نہیں. دیکھیے میں تو نہیں چاہتی کہ ہمارے معاملات کہ وہ لے جاتے رہے نواز شریف ہر چیز میں کورٹ میں، تو انہیں جانا چاہیے کہ جی ہمیں تو اجازت دے رہے ہیں، نہیں دے رہے. اسپوکس مین نہیں، لیکن ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یقیناً بعض اسینشل ایلیمنٹس جو ہیں یا معاملات جو ہیں اس میں سوموٹو نے انتہائی اہم کردار ادا کیا پاکستان میں. مثلا کرپشن جو ہمارے ہاں ریمپنٹ تھی اس کو لا کے مطلب ہے قوم کے سامنے رکھا کہ کون کیا کر رہا ہے. تو یہ ایریا جو ہے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل ایشوز اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو بلا کے آپ کہیں کہ آپ اس دہشت گردی کے معاملے میں پارٹیز کا اپنا بھی تو فرض ہے نا کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیں کہ بھائی آپ اپنا اسٹینڈ کلیریفائی کریں. ایک بات یہاں پہ، کیونکہ جو مشرف صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو سچویشن اس پر ہے، جس طرح کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کیوں پوچھا ہے سپریم کورٹ سے کہ بار بار ہر چیز کو، دیکھیے بات یہ ہے کہ کیوں کلیریفیکیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے جب ان کو امپاورڈ ہر چیز کے نہیں. جہاں کہیں کوئی ججمنٹ سپریم کورٹ کی ہے اس سلسلے میں تو ایک آدھ دفعہ انہوں نے کلیریفیکیشن سیکھ کی سپریم کورٹ سے. ادروائز الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے اپنی ڈیسیجن میکنگ میں، اور قطعاً کسی بھی ادارے کو اگر اس کی اپنی اتھارٹی آئین اور قانون کے مطابق ڈٹرمنڈ ہے تو پھر انہیں خود فیصلے کرنے چاہیے. یہی ان کا آبلیگیشن ہے، یہی ان کا فرض ہے. اگر وہ یہ فرض ادا نہیں کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلو تہی ہوگی. مشدی صاحب کا ایک الیکشن کمیشن کے حوالے سے کمنٹ تھا، ایک قائد اعظم علار احمد کے حوالے سے. میرا نقطۂ نظر جو اسٹڈی میری ہے اس میں انہوں نے اسلامک ڈیموکریٹک ویلفیئر اسٹیٹ کا لفظ استعمال کیا بہت ساری اسپیچز میں. لبرل کا لفظ کہیں یوز نہیں ہوا، لیکن لبرل کا لفظ کوئی خیر سے ان اسلامک نہیں. You're free to go to your temple. That's correct. From today, That's cease correct. to be Muslim. That is correct. Cease to be Hindu. Yes. Qaid-e-Azam Kalfa. یہ پولیٹیکل Not in the religious sense. It is Because in the religion is a لیکن یہ matter. اسلام تو نہیں ہے نا جو وہ تھوپنا چاہ رہے ہیں. It's a personal matter. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ نہیں Religion کہہ has رہا. nothing to do with matters of the state. یہ ان کی speech ہے. یہی ہے، یہی ہے. It is in the political sense, not in the religious sense. Not in the religious sense. ٹھیک ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو صورتحال موجودہ ہے، الیکشن کمیشن کی بات ہو رہی تھی. دیکھیے آپ نے میرا خیال ہے دونوں شیلا نے بھی اور مشدی صاحب نے بھی آلموسٹ جو اپنا نقطۂ نظر بیان کیا اس سے یہی ظاہر ہوا کہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. لہذا
ہم نے گیون کنڈیشنز میں موجودہ حالات میں الیکشن کمیشن کو گائیڈ بھی کرنا ہے. کس نے گائیڈ کرنا ہے؟ عوام نے گائیڈ کرنا ہے. دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں, میڈیا کیا کر رہا ہے, کورٹس آف لا جو اینک بن کے آنکھ بن کے ان کو دکھا رہے ہیں جی کہ یہ غلطیاں ہیں, یہ لوپ ہولز ہیں, یہ ہو رہا ہے جی. اب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کیا کر رہی ہیں, عدالتیں کیا کر رہی ہیں, عدالتیں کیا کر رہی ہیں, جہاں کہیں محسوس ہوتا ہے کہ سگم ہے اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اس ساری ایفرٹ کا بیسک میڈیا بہتری کی جائے گا, اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے. ہم بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ عدالتیں کلیریفائی نہیں کر رہی. میں یہیں پہ ایک بات کرنا چاہتی ہوں. مثلاً ان کو جو نامینیشن پیپر تھا وہ صدر کی مرضی, صدر سے کانسینٹ لیے بغیر نہیں چھاپنا چاہیے تھا. چلے انہوں نے تو کر دیا. اب وہ جو ٹائم تھا اس کا ختم ہونے سے پہلے عدالت نے اس کو فائنل کر دیا ہر چیز میں آ کے. تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ بہت ساری چیزیں, لیکن ہم نے ٹالرنس دکھائی, کیونکہ ہم نہیں چاہتے, صدر صاحب ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ایک ٹرانزیشنل فیز تھا, آگے بڑھے. تو اصولاً انہیں صدر کی کانسینٹ کے بغیر چھاپنا نہیں چاہیے تھا, اور کورٹ آ کے اس کو فوراً یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں کلیریفیکیشن چلے آپ دے دیں, پھر سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سر آپ سے, پھر یہ جو معاملات اس پر ہیں, یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے جی حکومت کر کون رہا ہے آپ کے ملک کے اندر جی سر؟ دیکھیے میں نے تو واضح طور پہ آپ کو کہا کہ بہت ساری نگراں تو ضعیف ہے معذرت کے ساتھ, اور آپ ضعیف کہہ رہے ہیں, نگراں بھی یقین شمار کر رہا ہوں کہ وہ ڈیسیژن میکنگ میں اتنے انکمپٹنس کا اور اتنی مطلب ہے یعنی یہ کہوں گا ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ پاکستان پورے میں ایک فضا بنی ہوئی ہے, اور لوگوں کی خواہش بھی ہے کہ الیکشنز ہوں, سول رجیم آئے الیکٹ ہونے کے بعد, اور معاملات کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق چلیں. اور جہاں کہیں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں, چاہے وہ دھماکوں کی شکل میں ہے, چاہے دیگر حادثات ہیں, یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں تو اس سے کنسرن ہی کوئی نہیں, وہ تو شاید سوئے پڑے ہیں اپنے کمفرٹس میں. لہذا میں یہ کہنا چاہوں گا اسی طرح کورٹ جگائے گا, الیکشن کمیشن جگائے گا, کون جگائے گا ان کو؟ یہ عدالت کا کام بالکل نہیں. میں یہ کہوں گا الیکشن کمیشن کا بھی یہ کام نہیں. جزوی طور پر ان کی رسپانسبلٹی ضرور ہے کہ ان کو اپنے ان فرائض کی طرف جو الیکشن کروانے میں, سیف اور فیئر الیکشن کروانے میں جو ان کا فرض ہے, اس سلسلے میں انسٹرکٹ کریں. لیکن آپ کے ایک پرماننٹ بیوروکریسی ہوتی ہے ہر نظام کے اندر, اور وہ پاکستان میں بھی موجود ہے. وہ سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی پہ مشتمل ہے. وہ پرماننٹلی ہر کانسٹیٹیوشن اور ہر ملک. ایک چھوٹا سا بریک کی طرف مجھے کہا جا رہا ہے, میں بریک کے بعد آتا ہوں اور ہم ڈسکشن آخری حصے میں گفتگو کے ضرور آئیں گے اس شو کے. اس چھوٹے سے بریک کے بعد نیوز بند دیکھتے رہے گا. ویلکم بیک ٹو معذرت کے ساتھ. چودھری صاحب آپ سول ملٹری بیوروکریسی کی بات میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ یہ انسٹیٹیوشن سول اور ملٹری بیوروکریسی یا بیوروکریسی اس کو کہیں گے, یہ ہر ملک کے اندر ایک پرماننٹ انسٹیٹیوشن کے طور پہ ورک کرتی ہے. اور یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ آئیز اینڈ ایئرز بھی ہوتے ہیں رجیم کے اندر. یہ بہت کچھ کہتے بھی ہیں, بہت کچھ سائلنٹلی, بلکہ یہ کہیے گا کہ بڑے احتیاط سے وہ تمام رجیم کے جو امپارٹنٹ لوگ یعنی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں چونکہ یہ بیوروکریسی ہمارے ہاں سسٹم کو ڈیریل کرنے, کانسٹیٹیوشن سے باہر اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر اور سپرا کانسٹیٹیوشنل اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل رجیمز کا حصہ بن کے پولیٹیسائز ہو گئی, اور اس کو انڈیپینڈنٹ بنانے میں ابھی تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی نگراں حکومتوں کو یا وفاقی نگراں حکومت کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں, سول بیوروکریسی سے شامل کریں جی. تو مشیر صاحب ریفائن کریں اپنے اسٹیٹمنٹ کو جی کہ صوبائی نگراں صاحب کی بات بہت ہی وزن رکھتی ہے, اور اس کو جس طرح انہوں نے سمجھایا ہے اس کو سمجھا جائے. چاہے ایک دن کی حکومت ہو, چاہے 100 سال کی ہو, بیوروکریسی ایگزسٹ کرتی ہے. پرماننٹ انسٹیٹیوشن ملٹری اور ان کی فنکشننگ ایوری تھنگ رہتی ہے. ابھی آپ جب ریسپانسبلٹی, جب اتھارٹی دیتے ہیں, اور یہ بھی دنیا کا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ونس یو ہیو دی اتھارٹی یو ہیو ٹو ایکسپٹ دی ریسپانسبلٹی. جب آپ کے پاس اتھارٹی ہے تو پھر آپ ریسپانسبل بھی ہیں. ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ریسپانسبل ہے اس وقت ٹو کنڈکٹ فیئر اینڈ فری الیکشنز.
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ANP को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। उनका सारी अटेंशन इस पे होनी चाहिए कि हमारी भी लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये ना हो कि क्रिकेट मैच हो रहा है तो जब हमारी बॉलिंग का वक्त आए तो 4 बॉल का ओवर हो जाए और 2 स्टंप्स निकाल दे कि जी आप एक पे आप बॉलिंग करते रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि ये पाकिस्तान की कौम को अपना हक जरूर इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या आपको वो पाकिस्तान चाहिए जो कि कायदे आजम ने कहा था और जो इस पाकिस्तान के लिए आपने कुर्बानियां दी थी, या आपको वो पाकिस्तान चाहिए जिधर बच्ची को जमीन पर लेटा के कोड़े मारे जाएंगे, जिधर आपके फ्रूटों के दरख्तों को काटा जाएगा, जिधर आपके कब्रों से निकाल के लटकाया जाएगा, जिधर आपको ऊपर एक वर्जन ऑफ इस्लाम जो कि नथिंग टू डू विद, जो बदनामी ला रहा है हमारे इतने अच्छे जबरदस्त दुनिया में बेहतरीन मजहब को, और क्या वो आपने लाना है? क्या आपने अपनी पूरी वे ऑफ लाइफ चेंज करनी है? क्या आपने वायलेंस में रहना है? क्या आपने अंदर द गन बैरल जैसे बीबी ने कहा उसके अंदर रहना है? तो आपने ये डिसाइड करना है कि अगर आपने एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहना है तो आपने ये वोट देना है और अपने आप को वोट देना है। ये जो और गवर्नमेंट का काम है कि जी आप कम से कम इन एक्शन आ जाएं और आपके पास पूरी एपराटस ऑफ स्टेट है आपके पास। आप कोई वो नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, आप कोई बीमार नहीं है, आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वक्त है, आपके पास कंप्लीट पावर है, कंप्लीट अथॉरिटी है, उसको इन एक्शन लाए और पूरे पाकिस्तान में ये करें। और ये वाकई बहुत बड़ी बात बीबी ने कही कि सारी पार्टीज को एक दफा आके पाकिस्तान की आवाम को कम से कम मिक्सअप न करो, आके बता दो कि भाई आप क्या चाहते हैं। अगर आप इन लोगों के सपोर्टर हैं, पहले ही इस पर मशहदी साहब 2-3 ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेज हुई, कौमी नेशनल पार्टी ने कहा कि जी मतलब हर कोई ने अपना अपना शौक पूरा किया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने का। तो अब आप क्या जब कहते हैं सियासी जमातें एक हो जाए तो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक और आप कहते हैं जी हो जाए, फिर क्या चाहते हैं? नहीं, वो अभी तो इसलिए कि अब वो क्लियर पोलराइजेशन आपको नजर आ रही है, अब तो क्लियर पोलराइजेशन है। 3 पार्टियों को जो कि डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, जो कि सेकुलर पार्टीज हैं, उनको कह दिया कि जी हम तो आपको कत्ल कर देंगे अगर आपने इलेक्शन की। आपने एक सवाल बहुत अच्छा किया था कि क्या इलेक्शन का एटमॉस्फेयर है? इलेक्शन का एटमॉस्फेयर पूरी दुनिया में एक जोश ओकेजन होती है, एक्टिविटी होती है, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, लोग एक दूसरे को मिलते हैं, लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, कोई हंसी होती है, कोई मजाक होता है, कोई सीरियस होता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ये चीजें हमारे यहाँ तो नहीं है, ये हम लोग नहीं कर सकते। थोड़ी देर पहले हल्का 56 दिल्ली का जो वाकया हुआ कल नून का, उसमें उसका बेटा भी भाई भी, मेरा ये ख्याल है आज हड़ताल थी बलूचिस्तान में, कंप्लीट शटडाउन। मेरा ये ख्याल है कि इसको हमें बहुत ज्यादा यानी 4 कॉर्नर्स में नहीं देखना। दहशतगर्द किसी का दोस्त नहीं होता, दुरुस्त कहा आपने, ये सबका दुश्मन है, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, जो भी है। लेकिन उन सब इदारों को जिन्होंने इन चीजों का पीछा करके आइडेंटिफाई करना है कि आखिरकार कौन है इसके पीछे और कौन है मकामी, कौन है। आप ये कह रहे हैं PMLN के भी लीडर अटैक हुआ, तो ये कोई आने वाले दिनों में माइंड सेट से की है कि जो मेरी बात मानो वरना मर जाओ। देखो उनको ये समझना चाहिए, की बात उनको ये समझना चाहिए कि आज जो है वो बलोच लिबरेशन फ्रंट की तरफ से उनको निशाना बनाया गया, तो जिनको वो दोस्त समझ रहे हैं वो भी उनके दोस्त नहीं है। वरना अगर वो उनके दोस्त होते तो मुफ्ती नईमी का, दाता दरबार वालों का, मून मार्केट के बच्चों का क्या कसूर था? तो मैं ये कहूंगी कि वो ये मत कहें कि हमारे और आपके ख्यालात एक। मेरी बात नहीं, कैसे नहीं पता जी, ये धूल ना उड़ाए। मुझे एक बात बताएं, नहीं मेरी एक बात बताएं, मुझे एक बात क्या पता। जब वो ये कहते हैं कि हमारे और आपके ख्यालात एक से हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, तो ये इस्लाम है कि नमाज पढ़ते हुए दाता दरबार के में अंदर आके फट जाओ, मून मार्केट में बच्चों की दुकान पे फट जाओ, ये इस्लाम है? ये चाहते हैं नवाज शरीफ साहब। और वो जो जमात कहती है कि हम उनके हमनवा हैं, तो इस्लाम का ये रुख है।
تو جمہوریت کا یہ ہے معنی. تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں تو وہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ فکر مفت کی طرح اپنا سر جو ہے وہ انتخابی فضا پہ جو بات ہو رہی ہے گہما گہمی جس طرح شدید صاحب کہتے ہیں دنیا بھر میں ہوتی ہے. میں پنڈی ہو کر آیا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے, وہاں پر بینرز بھی ہیں, ایک گہما گہمی لگ بھی رہی ہے جس پر کچھ نظر آ رہی ہے, کچھ لگ رہا ہے. کیا وہ نہیں ہے کراچی میں مجدی صاحب؟ نہیں ہے نا, ایسا نہیں ہے بالکل. اور وہ اس وقت سندھ میں بھی نہیں ہے اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ. دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہوں گی اور میں بڑے فخر سے کہنا چاہوں گی, اور میرے ساتھ مشہدی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور وہ یقیناً وہ بھی بڑے فخر سے کہیں گے, ہماری جڑیں عوام میں ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم نہیں چلا پا رہے جس طرح سے ہمیں مہم چلانی چاہیے, لیکن یہ بات سب کو یاد رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیمپین ہمیشہ ہر کیمپین سے مختلف ہوتی ہے اور ہماری کیمپین کو لوگ فالو کرتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے ہاں وہ بڑے جلسے نہیں ہو پا رہے, ہاں وہ گہما گہمی نہیں ہے, ہم مجبور ہیں, ہمیں تو سیکیورٹی مل جائے گی. چلے ابھی تو ہٹا دی گئی ہماری بھی, ہمیں تو سیکیورٹی مل جائے گی, لیکن جو جلسے میں لوگ سیکیورٹی آپ کی الیکشن کمیشن نے ہٹائی ہے یا میرا کہنا یہ ہے نہیں, جلسے میں جو لوگ آئیں گے ان کو بھی تو چاہیے نا. تو اس لیے ہمارا میسج ہم نے نہیں اٹھائی. نہیں جی چیف جسٹس صاحب آئے تھے, انہوں نے سب کی وہ لی تھی کہ کس کس کے پاس کتنی سیکیورٹی ہے اور کیا ہے. وہ اچھا ہے, تو میں یہ جس کے پاس 750 پاکستان اچھا کیا انہوں نے, وہ اچھا تھا, اچھا کیا, مگر اگر جس کے پاس بیچارے کے پاس ایک یا دو, اگر کل کوئی ٹارگیٹ ہو جائے تو پھر اس وقت یہ نہ پوچھا جائے کہ جی اس کو سیکیورٹی کیوں نہیں دی گئی تھی. حکومت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے سیکیورٹی نہیں ہے, یہ ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا نگراں حکومت ہے؟ ذمہ دار ہے, کیوں مطلب ہے سپریم کورٹ کیوں جو چیف جسٹس صاحب پرسوں آئے ہوئے تھے تو وہاں پہ یہ بات پوچھی گئی تھی کہ کس کس کے پاس کتنی سیکیورٹی ہے اور کیوں ہے, اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی پہلے شاہ صاحب کی جو ہے سیکیورٹی ودرا کی گئی تھی. پھر اس طرح کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے جب فریال ٹالپور صاحبہ جو ہیں ان کے پاس سیکیورٹی تھی تو یہ بات ہوئی تھی کہ ان کو کیوں دی گئی, تو پھر انہوں نے پٹیشن ڈال کے کورٹ سے لی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت پنپ ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک کہ تمام اداروں کو یہ نہیں پتا ہو کہ ان کو اپنے پریمیسز میں رہ کر, ایک سرکل میں رہ کر دوسرے میں انٹرفیئر نہیں کرنا, ہر ایک ادارے کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. لیکن ود ان 4 کارنرز آف لا. دیکھیے آخری دن جو یہاں فیڈرل گورنمنٹ نے یا سندھ گورنمنٹ نے مختلف پریویلیجز اسپیکرز کو, ڈپٹی اسپیکرز کو, ڈپٹی اسپیکر کو نہیں, یہ میں بتا دوں اس میں ایک اسپیشل ایک منٹ ذرا سن لیجیے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے پریویلیجز دے دیے, بہت سارے معاملات. اس غریب قوم کو خدا کے لیے معاف کر دیجیے, بڑے روپے ہیں آپ کے پاس, جواب دینا سب لوگوں کے پاس بہت روپے ہیں. جواب دینا, آل پولیٹیکل پارٹیز, میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لیتا, سب پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بہت روپے ہیں. آپ غلط کہہ رہے ہیں, میرے پاس نہیں جی آپ کہہ رہے ہیں تو وہ درست ہے, ہم کہہ رہے ہیں تو غلط ہے. آپ لے کر آئیں ذرا الیکشن میں بیان کیجیے, آپ کہیے. ہاں دیکھیے بات یہ آپ نے قوم کا پیسہ لوٹا جی, کیا پریویلیج کیا کریں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں. سب سے کم سیلری سندھ کے ایم پی ایم این ایس کی ہے, کسی بھی جگہ اٹھا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اور مجھے جو آنیریم ملتا ہے, سیلری نہیں ملتی, وہ 27,000 ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہو جاتا ہے آگے پیچھے تمام پارٹیز کا. پہلے دن سے یہ تھا کہ جناب جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی تھی کہ یہ 25-30 ہزار روپے ہمارے بڑھائے جائیں, ہمارے لیے ہی کم ہے. بہت سارے ایم پی ایس جو ہیں, آپ ذرا میرے ساتھ چل کے دیکھیں, 1 دن دے دیں ہمیں یا 10 دن دے دیں, کراچی آئیں ذرا, ہمارے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم چلتے ہیں, ہم آپ کو بتائیں ہمارے ایم پی اے کیسے کیسے گھروں میں رہتے ہیں, کسی بھی پارٹی کے بالکل ہیں. تو ان کے گھر میں کیا مہمان نہیں آتے, ان کے بچے کیا اسکول نہیں جاتے, وہ کیا پورا وقت نہیں دیتے. انہوں نے ان کا ایک تھا, تو یہ ایک لیجسلیشن ہوئی, ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک سیاستدان کو زندہ رہنے کا حق ہے. اس کے بھی بچے اسکول جاتے ہیں, اس کے گھر میں بھی کھانا پکتا ہے, اس کے یہاں بھی مہمان آتے ہیں. تو اگر انہوں نے ایک لیجسلیشن کی تو لیجسلیشن کی ہے نا,
उसके जरिए उन्होंने प्रिविलेजेस लिए ना। आप अग्री, हमें तो नहीं पता कि हम आएंगे आइंदा, क्योंकि बकौल आप लोगों के हम तो करप्ट हैं और सब कुछ है, तो जो आइंदा आएंगे वो खत्म कर दें। रिकॉर्ड है हमें इंतखाबी फिजा पे जो बात हो रही है, गहमा गहमी, जिस तरह मशहदी साहब कहते हैं दुनिया भर में होती है। मैं पिंडी होकर आया अभी थोड़ी देर पहले, वहां पर बैनर्स भी हैं, एक गहमा गहमी लग भी रही है जिस पर कुछ नजर आ रही है, कुछ लग रहा है। क्या वो नहीं है कराची में मजहदी साहब? नहीं है ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और वो इस वक्त सिंध में भी नहीं है इस वक्त आप लोगों के साथ। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी और मैं बड़े फख्र से कहना चाहूंगी, और मेरे साथ मशहदी साहब भी बैठे हैं और वो यकीनन वो भी बड़े फख्र से कहेंगे, हमारी जड़ें अवाम में है। ठीक है कि हम नहीं चला पा रहे जिस तरह से हमें मुहिम चलानी चाहिए, लेकिन ये बात सबको याद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन हमेशा हर कैंपेन से मुख्तलिफ होती है और हमारी कैंपेन को लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हाँ वो बड़े जलसे नहीं हो पा रहे, हाँ वो गहमा गहमी नहीं है, हम मजबूर हैं, हमें तो सिक्योरिटी मिल जाएगी, चले अभी तो हटा दी गई हमारी भी, हमें तो सिक्योरिटी मिल जाएगी, लेकिन जो जलसे में लोग सिक्योरिटी आपकी इलेक्शन कमीशन ने हटाई है या मारो? मेरा कहना यह है कि नहीं, जलसे में जो लोग आएंगे उनको भी तो चाहिए ना, तो इसलिए हमारा मैसेज हमने नहीं उठाई। नहीं जी, चीफ जस्टिस साहब आए थे, उन्होंने सबकी वो ली थी कि किस किस के पास कितनी सिक्योरिटी है और क्या है। वो अच्छा है, तो मैं ये जिसके पास 750 पाकिस्तान, अच्छा किया उन्होंने, वो अच्छा था, अच्छा किया। मगर अगर जिसके पास बेचारे के पास एक या दो, अगर कल कोई टारगेट हो जाए तो फिर उस वक्त ये ना पूछा जाए कि जिसको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई थी, हुकूमत है इसको। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के सिक्योरिटी नहीं है, ये जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या निगरान हुकूमत है? जिम्मेदार है ली वापस। ये क्यों मतलब है? सुप्रीम कोर्ट क्यों अलाउ करती है? जब चीफ जस्टिस साहब आए हुए थे, नहीं चीफ जस्टिस साहब परसों आए हुए थे, तो वहाँ पे ये बात पूछी गई थी कि किस किस के पास कितनी सिक्योरिटी है और क्यों है, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी पहले शाह साहब की जो है सिक्योरिटी विदड्रॉ की गई थी। फिर इस तरह की बात नहीं है। इससे पहले जब फरियाल टालपुर साहिबा जो हैं उनके पास सिक्योरिटी थी तो ये बात हुई थी कि उनको क्यों दी गई, तो फिर उन्होंने पिटीशन डाल के कोर्ट से ली थी। तो मसला ये है कि जमहूरियत पनप ही नहीं सकती उस वक्त तक जब तक के तमाम इदारों को ये नहीं पता हो कि उनको अपने प्रेमिसेस में रहकर, एक सर्किल में रहकर दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना, हर एक इदारे को अपने अपने आप को मजबूत करना है। लेकिन विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ। देखिए, आखिरी दिन जो यहाँ फेडरल गवर्नमेंट ने या सिंध गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ प्रिविलेजेस स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को नहीं है, ये मैं बता दूं, उसमें एक स्पेशल एक मिनट जरा सुन लीजिए। बहुत सारे लोगों को आपने प्रिविलेजेस दे दिए, बहुत सारे मामला। इस गरीब कौम को खुदा के लिए माफ कर दीजिए, बड़े रुपए हैं आपके पास, जवाब देना, सब लोगों के पास बहुत रुपए हैं, जवाब देना। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता, सब पोलिटिकल पार्टीज के पास बहुत रुपए हैं। जब आप गलत कह रहे हैं, मेरे पास नहीं जी, आप कह रहे हैं तो वो दुरुस्त है, हम कह रहे हैं तो गलत है। आप लेकर आए जरा इलेक्शन में बयान कीजिए, आप कहिए। हाँ, देखिए बात ये, आपने कौम का पैसा लूटा जी, क्या प्रिविलेज के लिए क्या करा? मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। सबसे कम सैलरी सिंध के MPMNs की है, किसी भी जगह उठा के देख लें, ठीक है। और मुझे जो ऑनरेरियम मिलता है, सैलरी नहीं मिलती, वो 27,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाता है आगे पीछे, तमाम पार्टीज का पहले दिन से ये था कि जनाब जब कैबिनेट की मीटिंग होती थी कि ये 25-30 हजार रुपए हमारे बढ़ाए जाएं, हमारे लिए ही कम है। बहुत सारे MPs जो हैं, आप जरा मेरे साथ चल के देखें, 1 दिन दे दें हमें या 10 दिन दे दें, कराची आए जरा, हमारे दिल पे हाथ रख के हम चलते हैं, हम आपको बताएं हमारे MP कैसे कैसे घरों में रहते हैं, किसी भी पार्टी के होंगे, बिल्कुल हैं। तो उनके घर में क्या मेहमान नहीं आते, उनके बच्चे क्या स्कूल नहीं जाते, वो क्या पूरा वक्त नहीं देते, उन्होंने उनका एक था। तो ये एक लेजिस्लेशन हुई, हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक सियासतदान को जिंदा रहने का हक है, उसके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके घर में भी खाना पकता है, उसके यहाँ भी मेहमान आते हैं। तो अगर उन्होंने एक लेजिस्लेशन की, तो लेजिस्लेशन की है ना,
اس کے ذریعے انہوں نے پریولیجز لیے نا. آپ اگری ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم آئیں گے آئندہ, کیونکہ بقول آپ لوگوں کے ہم تو کرپٹ ہیں اور سب کچھ ہے, تو جو آئندہ آئیں گے وہ ختم کر دیں. میٹر آف ریکارڈ ہے, ہمیں کیا کہنا ہے. تھوڑا آگے گفتگو میں وائنڈ اپ کی طرف بھی لے کے جاؤں بات کو. آپ اس وقت الیکشن خونی انتخابات, بدترین حالات, مزید ایکسپیکٹیشن, کیونکہ کچھ ہو تو نہیں رہا سر, نگراں بھی کچھ نہیں کر رہے, اگر وہ کچھ کرنا چاہتے نہیں کر رہے, سیکورٹی ہے نہیں ہے, اتنے سارے حالات, اتنی زیادہ کنفیوژن, افراتفری. وزیر صاحب معاملات بگڑنے ہی ہیں یہاں سے, آپ کو لگتا ہے وہ بہتری ہے؟ بس تو ہم دعا کریں گے کہ نہ بگڑیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بی بی نے آپ کو بتایا, یہ بھی سیاستدان ہیں, ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ود گراس روٹ سپورٹ ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کبھی رائٹ آف نہ کرو پیپلز پارٹی کو, اس کا جیالہ ہے, آپ سمجھو اس کو جیالے کو. کبھی رائٹ آف نہ کرو متحدہ قومی موومنٹ کو, ہمارے ورکر ہیں, وہ ہمارے کارکن ہیں, اور وہ تو چل رہے ہیں, وہ تو ہم کام اپنا کر رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور بھی کر رہے ہیں, چھوٹے سے محلے میں جدھر 100% سیف ہے ہم 20 آدمی کا جلسہ بھی کر لیں گے, اور اپنی کارروائی کرتے رہیں گے. اور اگر ضرورت پڑی تو ہم جو بڑا جلسہ بھی وہ شو اسٹرینتھ والا ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ کر کے دکھا دیں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں سے دب جائیں گے یا ہم اپنی زندگی ان کے کہنے پہ شروع کر دیں. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کراچی میں یہ ہے کہ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, ہمیں اسٹریٹجی چینج کرنی پڑ رہی ہے. تیسری یہ جو 2-3 جماعتیں ہیں یہ موجے کر رہی ہیں, جو مرضی کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ دیکھو کس طرح پیسہ خرچ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن. اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا کہ ایک نے 5 ارب اور ایک نے 3 ارب جو ہے وہ میڈیا کو دیے ہوئے, سب دیکھ رہے ہیں کیا کیا چل رہا ہے اس ڈیلی چل رہا ہے. وہ کدھر ہے الیکشن کمیشن؟ اور ہمارے لیے تو پورے پاکستان میں 1000 کانسٹیٹوئنسی چینج کرنے کے لیے درخواستیں پڑی الیکشن کمیشن, ان کو صرف کراچی نظر آیا, ان کو صرف کراچی نظر آتا ہے, جو کہ کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے, جو کہ ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسی ایکٹ کے بھی خلاف ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ میں وائنڈ اپ بھی کرتا ہوں, لیکن یہ جو بات بار بار آپ لوگ عدم اعتماد کا اظہار الیکشن کمیشن پہ کرتے ہیں, یہ سنا ہے جی انتخابات ہوتے ہیں, انتخابات کے بعد پارٹیز کہتی ہیں جی دھاندلی ہوئی, الیکشن صحیح نہیں ہوئے. یہاں پر الیکشن سے پہلے ہی اتنا عدم اعتماد ہے الیکشن کمیشن پہ, تو اگر انتخابات کے رزلٹ میں کچھ ہوتا ہے تو پھر تو دیکھیے جمہوریت ہے اور ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. جمہوریت ہے اور آج پاکستان کی عوام بڑی خوش نصیب ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی آزاد, بہت ہی ڈائنامک میڈیا ہے. یہ جو کیمرہ ہے نا یہ جھوٹ نہیں بولتا, میں جھوٹ بول سکتا ہوں, آپ بھی اگر چاہیں تو کر سکتے, مگر یہ آپ کا کیمرہ ہے نا یہ ہر جگہ ہوگا, یہ ہر جگہ دیکھے گا. یہ بی ویری ڈیفیکلٹ اگر یہ جو آپ کی نگران حکومت ہے اس نے اپنی رسپانسبلٹی کی, اپنی اتھارٹی کو استعمال کیا. اگر الیکشن کمیشن نے فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے کا عزم کیا ہوا ہے, اور اگر ہماری 3 پارٹیوں کو بھی وہی موقع دیا گیا جو دوسری پارٹیوں کو موقع دیا گیا, تو پھر تو الیکشن ریزلٹس کو بھی لوگ ایکسپٹ کر لیں گے. اگر یہ آپ کے کیمراز نے بھی دیکھ لیا, آپ کے انٹرنیشنل آبزرورز نے بھی کہہ دیا, آپ کے پاکستان میں اور پاکستان کی عوام بہت ہی باشعور ہے, سیاست کو جانتی ہے, سیاست کو فالو کرتی ہے, تو وہ کوئی بھی ہوگا سر, پھر کوئی بھی اندر ہوگا سڑکوں پہ, پھر تو ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہیں, میرے ساتھ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں, میں جو مرضی کر لوں اور میں اسٹیل کر لوں الیکشن, تو اس کو غلط بہت مشکل ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوئی, چاہے وہ IGI بنا کے ہوئی اور 90 کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے یا اس کے بعد کا, لیکن اعلیٰ نہ کرے کہ ایسی کوئی صورتحال ہے, لیکن جو بھی رزلٹ ہوگا ہم اسے قبول اس لیے کریں گے کہ ہمیں اس سسٹم کو آگے لے کے جانا ہے. ہم جو ہے چاہے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا ہم بیٹھیں گے. وقت کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ جی کب کب کس کا کیا کردار رہا, آج بھی سب کے سامنے ہے, کیا کیسے IGI بنی, کیسے 90 کا الیکشن چوری ہوئے, کیسے 96-97 میں ہوا, سب کے سامنے سب کے چہرے ہیں. اب آپ کے پروگرام سے جہاں جہاں یہ دیکھا جائے لوگ ان چہروں اور ان کرداروں کو یاد رکھیں, تو یہی ہماری فتح ہے. اور ہم یہی کہیں گے کہ جناب ایک طرف دارود والے ہیں اور ایک طرف بارود والے ہیں, آپ درود پڑھیں اور ہمارا ساتھ دیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی صورتحال ہے تمام تر مشکلات کے باوجود میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فیئر الیکشنز, ریزنیبلی فیئر الیکشنز ہوں گے, اور اللہ کرے ہم ساری سیاسی جماعتیں اور پاکستان کے عوام مل کے پاکستان میں سول رجیم کے لیے اپنا فرض ادا کرے.
یہی پاکستان کی بقا اور آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے شو میں آج ہمیں جوائن کیا. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ناظرین، اور اسی نوٹ پہ وائنڈ اپ کریں گے شو کو. الیکشنز کے حوالے سے خونی انتخابات، بدترین حالات، کیا کوئی حل ہے، کیا کوئی سولوشن ہے، یا معاملات اس طرح بگڑتے رہیں گے؟ فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار ای میل کے ذریعے، ٹویٹر پہ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں، ہمارا پیج فالو کر کے، فیس بک پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمارے پیج پر. خیال رکھیے گا. کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے. دیکھتے رہے گا. ٹھیک ہے.